दाऊद, ए इब्ने दाऊद लक़द अताक अल्लाहु मुल्कन अज़ीमा, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बड़ी बादशाही अता फरमाई है। तो इमाम मसूदी फरमाते हैं, क़ाला फरमाते हैं, फ़समिअ सुलैमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस इबादत गुजार की बात को सुन लिया और सुनकर जवाब इरशाद फरमाया, फरमाया अत-तस्बीहु फी सहीफ़तिल मुमिनी खैरुम मिम्मा उतिया इब्नु दाऊद, कि अल्लाह का जिक्र जो ईमान वाले के नामा अमाल में होता है वो बादशाही से बेहतर है। क्यों? फरमाते हैं फ़इन्ना मिम्मा उतिया इब्नु दाऊद सयज़हब, बादशाही तो अन करीब खत्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह का जिक्र नामा अमाल में बाकी रह जाएगा। तो इस हिकायत से भी जिस तरीके से आमाल हसना अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना इसकी तरगीब मिल रही है, उसी तरह हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की आला समाअत की नवीद भी मिल रही है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कैसी प्यारी समाअत है। अल्लाह अकबर। कुरान करीम एक जगह पर बयान करता है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम चुंटी की आवाज सुनते हैं और मुस्कुरा पड़ते हैं। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि 3 मील की दूरी पर, ये चुंटी 3 मील की दूरी पर थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी बात को सुन भी लिया और आप मुस्कुरा भी दिए। तो पता ये चला कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का देखना, उनका सुनना आम बंदे के देखने और सुनने की तरह नहीं होता। तो जिनका देखना सुनना आम बंदे की तरह नहीं होता, वो मुबारक हस्तियां आम बंदे की तरह कैसे हो सकती हैं? आप देखें, देखने में बाप और बेटा दोनों एक जैसे लगते हैं। बाप की भी 2 आंखें होती हैं, बेटे की भी 2 आंखें होती हैं, बाप के भी 2 कान हैं, बेटे के भी 2 कान हैं। ये पूरी गर्दान पढ़ दें आगे चलती चली जाएगी, लेकिन नतीजा जब निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा कि बाप और बेटा देखने में एक जैसे हैं, कान नाक और जो है वो चेहरा है, होंठ भी 2 हैं, बेटे के भी 2 होंठ हैं, बाप के भी 2 हाथ हैं, बेटे के भी 2 हाथ हैं, तो बेटा और बाप बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। बेटा बेटा है और बाप बाप है, सेठ सेठ है और मजदूर मजदूर है, मालिक मालिक है और किराएदार किराएदार है। आप देखें, देखने में नजर आने वाले बज़ाहिर एक जैसे जब ये बराबर नहीं हो सकते तो उम्मती और अंबिया ये बराबर कैसे हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का हमें अदब भी अता फरमाए और इन मुबारक हस्तियों की शान व अजमत को दिल में रखते हुए इनकी मोहब्बत दिल में बसाए रखने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक रफीक में रहमत फरमाए। ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बहार है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिस तरह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की अजमत और बुजुर्गों का अदब जो है वो सिखाया जाता है, वैसे इनकी मोहब्बत का जाम भी पिलाया जाता है। मौजू की तरफ आते हैं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज हुई मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदके का सवाब 10 गुना है और कर्ज का सवाब 18 गुना है। आका करीम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया क्या सबब है कि कर्ज का दर्जा सदके से बढ़ गया? तो उन्होंने कहा कि साइल के पास माल होता है फिर भी वो सवाल करता है, जबकि कर्ज लेने वाला हाजत की बिना पर ही कर्ज लेता है। यहां एक बात याद रखिए कि मुसलमानों को कर्जा देना और उनकी हाजत को पूरा कर देना ये बहुत अच्छी बात है और ये हमें करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल लोग जो है वो कर्ज लेते हैं और फिर वापस नहीं करते। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप कर्ज दें ही उतना कि अगर आपको वापस ना भी किया जाए तो आपको ज्यादा रंज और मलाल ना हो। लेकिन याद रखें कि अगर कोई बंदा कर्ज देता है तो वो कर्ज वापस करना होगा और मुकर्ररा मुद्दत पर वापस करना होगा, बल्कि अगर कर्ज जिसने दिया हुआ है वो मुकर्ररा मुद्दत से पहले भी मुतालबा करता है तो अब भी उसको बहरहाल कर्ज वापस करना ही होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, वो शख्स जो किसी का कर्ज दबा लेता है, पैसे ले लिए किसी से, अब वो कर्जा जो है वो दबा कर बैठा हुआ है, याद रखिए अगर वो सो भी रहा है तो भी उसके गुनाहों का मीटर चल रहा है। सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, सफर कर रहा है, गाड़ी में कहीं बैठा हुआ है, जा रहा है या कहीं किसी तफक्कुरात में गुम है, ये कोई काम कर रहा है, गुनाह का मीटर चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि इसने कर्ज किसी का दबाया हुआ है। तो अगर कर्ज किसी का जो है किसी से आप कर्ज लेते हैं तो फिर उसको कर्ज वक्त पर वापस भी करना है। कर्ज लेना है अगर तो वक्त पर वापस भी करना है। हजरत सैयदना बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत सैयदना ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह से इरशाद फरमाया कि अपने नफ्स की ख्वाहिश के लिए
اپنے نفس کی خواہش کے لیے قرض لینے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے. قرض لینے سے بہتر ہے بندہ بھوکا مر جائے. اور کسی کہنے والے نے، دانا شخص نے یہ بھی کہا کہ قرض لے کر کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ بھوکا رہ لے. دیکھا یہ گیا ہے، مشاہدہ بھی یہ ہے کہ قرض بندہ لے تو لیتا ہے، لیکن پھر قرض کی ادائیگی یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے. مجھے سولو میں سوئچ رکھیں تاکہ میں اپنی توجہ کے ساتھ بیان کرتا رہوں. یہ میری کنسنٹریشن جو ہے نا، یہ حضر ریاض میں ہوں اور آپ ہیں انشاءاللہ، عظیم بھائی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل ملا کر یہ سلسلہ کرتے رہیں گے. بعد میں یہ ایک عرض کر رہا تھا کہ قرض جو ہے وہ اگر لیا جائے تو پھر اس کو وقت پر واپس بھی کیا جائے، لیکن قرض سے حتی الامکان بچا جائے. قرض لینے سے، ادھار کسی سے پیسے لینے سے حتی الامکان بچا جائے. قرض لینا تو آسان ہے، لیکن قرض چکانا یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان قرض لینے سے بچا جائے. لوگ کہتے ہیں مجھے 5,000 دے دو، مجھے 2,000 دے دو، مجھے 10,000 دے دو. اس طرح لے تو لیتے ہیں، لیکن آمدن اتنی ہوتی نہیں ہے. آمدن ہے نہیں، ذرائع اتنے ہیں نہیں. قرض لے لیا، اب واپس کیسے کریں گے؟ پھر مشکل میں آ جائیں گے، پریشانی میں آ جائیں گے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان قرض لینے سے اجتناب کیا جائے. لیکن اگر قرض لے لیا ہے تو اب وقت پر اس کو واپس کیا جائے. اور اگر بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے واپس پیسے دینے کے لیے، قرض جو ہے واپس کرنے کے لیے اگر رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو اب کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو بیچنا پڑے گا اور قرض بہرحال واپس کرنا پڑے گا. کسی سے وعدہ کرتے ہو لازم ہے وفا کرنا، کہ یہ ایک قرض ہے اور فرض ہے اس کا ادا کرنا. یہ ایک بات بھی کہی جاتی ہے. تو مسلمانوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان کے کام بھی آنا چاہیے، قرض دینا بھی چاہیے، اور جو قرض لینے والے ہیں انہیں قرض وقت پر واپس بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور بغیر حاجت کے کسی سے قرض نہ لیں، بغیر حاجت شدیدہ کے، جب تک کوئی سخت ضرورت نہ ہو کسی سے قرض نہ لیں. بہرحال آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشاہدہ فرمایا. جنت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے. گنبد نما خیمے دیکھے جن کی مٹی مشک تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا، لمن ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کس کو ملیں گے؟ اللہ اکبر. تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہیں. سبحان اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دینے والے ہیں اور نماز پڑھانے والے ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال میں اخلاص بھی عطا فرمائے. ایک اور حدیث پاک ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے. ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. سبحان اللہ. تو یہ اذان دینا بڑی سعادت مندی کی بات ہے. آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی ہے کہ جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے وہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. کتنی سعادت مندی کی بات ہے اذان دینا اور نماز پڑھانا. لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اذان دینی ہے تو پہلے اذان دینا سیکھنا بھی ہے. اس کے تلفظ کی ادائیگی یہ صحیح کرنی ہے، تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے، ادائیگی بھی ٹھیک کرنی ہے، اور اس کی پہلے مشق بھی کرنی ہے. جی ہاں، مشق بھی کرنی ہے. بعض اوقات بندے کو شوق تو ہوتا ہے، جیسے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اذان کہوں، ٹھیک ہے، میں اقامت کہوں یا میں امامت کرواؤں. تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا اذان اگر دینی ہے یا اقامت کہنی ہے تو مجھے اذان و اقامت آتی ہے یا نہیں آتی. اچھا، اگر آتی ہے تو صحیح آتی ہے یا نہیں آتی، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اذان دینی ہے، ثواب کی نیت سے دینی ہے، لیکن پہلے اذان دینا یہ سیکھنا ہے.
इसको सीख लें। दूसरी बात इमामत के हवाले से जहां तक है, तो पहले देखना पड़ेगा कि बंदे के अंदर इमामत की एबिलिटी, इमामत की क्वालिटी है या नहीं है, इमामत का अहल है या नहीं है। हर बंदा नमाज नहीं पढ़ा सकता, जी हां, हर बंदा नमाज नहीं पढ़ा सकता। देखिए, जिस तरह हर बंदा मकान तामीर नहीं कर सकता, जिस तरह हर बंदा खाना नहीं पका सकता, जिस तरह हर बंदा कैमरामैन नहीं बन सकता, जिस तरह हर बंदा स्विचर नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिस तरह हर बंदा रोड नहीं बना सकता, जिस तरह हर बंदा जो है वो और यूं कहे कि इलेक्ट्रिक के जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ठीक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? हर बंदा नहीं कर सकता। हां, जिसने सीखा हो, जो जानता हो, जो अहल हो, वो कर सकता है। ठीक है, वो करेगा तो सही करेगा। अच्छा, अगर कोई और करता है तो वो क्या करेगा? वो चीज का बेड़ा गर्क ही करेगा। अनाड़ी कारीगर के पास अगर आप अपना कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ले जाएंगे, कोई आपका बिजली से चलने वाला कोई भी चीज है, जैसे आप जूसर ब्लेंडर है, अगर आप वो ले जाते हैं किसी अनाड़ी जो है वो कारीगर के पास, तो वो क्या करेगा? उसको खराब कर देगा और खराब कर देगा। ठीक है, या फिर और इसके अलावा दीगर मामला कर देगा। किसी अनाड़ी बंदे से आपको, मुझे बंदा बोले यार मेरा मकान तामीर कर दी, दीवार बनानी है, सलमान भाई आज दीवार बना दें। अच्छा, मैं तो वैसे ईमानदारी की बात है, मैं तो बोलूंगा जी मुझे तो दीवार बनानी नहीं आती, ना ये मेरा काम है, ना मैं ये करता हूं। लेकिन अगर कोई अनाड़ी बंदा है, उससे आप दीवार बनाते हैं, तो फिर क्या होगा? वो दीवार टेढ़ी हो जाएगी, दीवार की चुनाई क्या होगी? टेढ़ी होगी। अच्छा, टेढ़ी दीवार है, अब वो गिर भी सकती है, अब छत का बोझ उठाएगी नहीं उठाएगी, ये भी एक मसला होता है। दीवार तामीर करना और फिर उसके लेवल को बरकरार रखना, ये पूरा एक फन है और पूरा एक काम है जो करने से ही आता है। और जो मेमार होते हैं, मेसन्स लोग होते हैं, मिस्त्री लोग होते हैं, बनाने वाले, उनके पास पूरा एक जो है वो एक निजाम होता है कि वो दीवार को चेक करते रहते हैं कि ये दीवार सीधी हम खड़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी बातें मैं इसलिए ये बयान करने के लिए कर रहा हूं कि जिस तरह दुनिया के अंदर दूसरे काम सीख कर किए जाते हैं या तजर्बे के साथ लोग जो है वो करने को पसंद करते हैं, इसी तरह हमने अगर इमामत करनी है तो इसको भी पहले सीखना होगा और इमामत का अहल बनना होगा। इमामत के अहल बनेंगे तो इमामत करवाएंगे, और अजान देने के अहल बनेंगे तो अजान देंगे, तो इंशाअल्लाह इसका सवाब भी मिलेगा, इसका अजर भी मिलेगा। वरना याद रखिए, बाज़ औक़ात बंदा जो है वो बड़ा अच्छा समझ के कोई काम कर रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो सही काम नहीं कर रहा होता, बल्कि अपने लिए कोई वबाल बना रहा होता है। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि ये पूरा एक इस तरह से असद भाई का सिलसिला है हमारा, माशाअल्लाह, हमारे निगरान मजलिस मदनी चैनल है ख्वाबों की ताबीरें, उसमें जो है वो एक शख्स ने ख्वाब बयान किया। तो असद भाई ने उन्हें एक बात कही कि आप अपने मामलात पर गौर करें। कि ये कहा कि इसकी ताबीर यूं बनती है कि बंदा एक काम कर रहा है सही समझ के, लेकिन वो सही नहीं है। इन्होंने ताबीर बयान कर दी। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आ गई उस बंदे की, और उन्होंने कहा कि जी हां, आप दुरुस्त फरमाया आपने कि मैं इमामत तो करता हूं अपना, जिस इलाके में, जिस फैक्ट्री में या जिस भी दुकान में मैं काम करता हूं, तो वहां लोग मुझे कहते हैं जी आप इमामत करवा दें, तो मैं इमामत करवाता हूं, लेकिन मुझे इमामत के मसाइल नहीं आते। तो बाज़ औक़ात बंदा काम तो कर रहा होता है सही समझ के, लेकिन वो सही नहीं होता, और इमामत अगर करवा रहा है तो ऐसी गलती है जो नमाज को फासिद करने वाली है। तो ये बंदा अपनी नमाज भी दांव पर लगा रहा है और दूसरों की नमाजों का वबाल भी गोया कि अपने ऊपर ले रहा है। अल्लाह महफूज फरमाए। हम तो अपना जवाब नहीं दे पाएंगे, किसी और का जवाब कोई क्या देगा। तो इमामत अगर करनी है और दिल में नीयत है करने की तो करनी चाहिए, लेकिन सीख कर और अहल बनकर। जन्नत के अंदर वो मोतियों वाला खेमा जिसकी जमीन मुश्की है, अगर उसको पाना है तो अजान दे और बिल्कुल दे, और सही तरीके से और सीख कर अजान दे। इंशाअल्लाह हम आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे, आपके मैसेजेस को भी शामिल करेंगे। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ इशू हाईलाइट किया जाता है बल्कि उसका हल भी दिया जाता है। इशू बताते हैं और साथ में हल भी बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कोर्स है, ये पूरा एक कोर्स है। जो इमामत का ख्वाहिशमंद हो, इमामत करना चाहे, उसे चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आकर इमामत कोर्स कर लें। ठीक है। अच्छा, इमामत कोर्स जिस तरह मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन भी होता है। जी हाँ, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन के जरिए से भी इमामत कोर्स जो है ये करवाया जाता है।
اس کا دورانیہ جو ہے وہ 2 ماہ ہے، اور کلاس جس کی ہوتی ہے غالباً آدھے گھنٹے کی یا 1 گھنٹے کی کلاس روزانہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ مدرسہ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے آپ کی دعوت اسلامی جو کورسز کروا رہی ہے ان کا مختصر تعارف یہ بھی آپ کو بتایا جائے۔ اس پر انشاءاللہ ورکنگ جاری ہے، مدنی گلدستے بنیں گے، ہم کو دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں ہم ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور اس کا ایک یہ سیگمنٹ ہے روحانی علاج۔ آج جو روحانی علاج ہم شامل کرنے جا رہے ہیں یہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کہ اگر دونوں طرف میں سے کسی ایک کے دل میں محبت کم ہو یا نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے محبت ہے ایک طرف سے نہیں ہے، لیکن یہ وظیفہ بتانے سے پہلے یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ عمل صرف زوجین کے لیے ہے، میاں بیوی میں باہمی محبت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ وہ جو معاذ اللہ عشق مجازی وغیرہ کے طور پہ اگر وہ اس کو لیں گے تو اس کے فائدے کی بجائے جو ہے نقصان کا اندیشہ ہے، اور وہ شرعی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف زوجین کے لیے ہے کہ اگر کسی ایک کے دل میں دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے اور یہ چاہتا ہے، مثال زوجہ کے دل میں محبت نہیں اور شوہر چاہتا ہے کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، یا زوجہ کے دل میں محبت ہے اور شوہر کے دل میں نہیں ہے تو وہ چاہتی ہے کہ شوہر کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہ عمل کیا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد مصری کی ڈلی، مصری یہ عام طور پہ اس کو کوزہ مصری بھی کہتے ہیں، ایسے یہ جو ہے پنساری وغیرہ سے مل جاتی ہے، تو یہ مصری کی ایک چھوٹی سی ڈلی منہ میں رکھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو 101 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے مصری کی ڈلی منہ میں رکھ کر۔ زوجہ اگر یہ عمل کر رہی ہے کہ شوہر کے دل میں محبت پیدا ہو جائے تو زوجہ یہ تصور کرے کہ میرے شوہر میرے سامنے ہیں، اور پھر یہ تصور کر کے ان کے سینے پر پھونک مار دے، یعنی دم کر دے، اور اگر شوہر کر رہے ہیں تو وہ یہی تصور کریں اور یہ تصور کر کے اس طرح سے پھونک مار دیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل چند دن یہ عمل کرنے سے ان کے دل کے اندر بھی، مثال زوجہ اگر عمل کر رہے ہیں تو شوہر کے دل میں، شوہر کر رہے ہیں تو زوجہ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور یوں انشاءاللہ عز و جل یہ گھر بھی جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ مگر اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ عمل بھلے زوجہ کر رہی ہوں یا شوہر کر رہے ہوں، چپکے سے کیا جائے کہ دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو۔ اگر خبر ہو گئی تو اس میں بھی بدگمانی کا اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں میرے اوپر میرے لیے کیا کیا پڑھ کے دم کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تصور کر کے پھونکے ماری جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا یہ عصر کے بعد خاص وظیفہ کیا جا رہا ہے، تو یوں گھر میں مزید لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے چپکے سے یہ عمل کیا جائے کہ کسی کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں جی، اس پر میں نے کل بھی معروضات پیش کی تھی، یہ آج دوبارہ بھی آپ نے روحانی علاج دیکھا ہے، یہ کریں ہے آسان سا، اور چھوٹی سی بات یہ ہے، زندگی تھوڑے دنوں کی ہے اور یہ گزر جائے گی، تو محبت پیار سے زندگی گزار لیں، لڑائی جھگڑے اور فساد اور اس طرح مطلب اچھی بات نہیں ہے، اس طرح خود بھی تکلیف میں رہیں دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھیں، یہ اچھے اعمال نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے مشاہدات کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں، مسجد اقصی شریف کی آئیے آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت ہم مسجد الاقصی کے قرب میں مسجد براق میں موجود ہیں۔ مسجد براق وہ جگہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے یہاں مسجد الاقصی تشریف لائے تو آپ مسجد اقصی کی غربی جانب سے، اور یہاں پر جبریل امین علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا تھا، اور یہ نشانی کے طور پر کھنٹی لگائی ہوئی ہے یہاں پر، تاکہ زیارت کرنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ براق یہاں باندھا گیا تھا۔ اب ہم نیچے کی جانب
مسجد الاقصی قدیم کی طرف جا رہے ہیں، جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بنوایا تھا، اس کی زیارت کریں گے۔ یہاں کے پتھروں کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس قدر بڑے ہیں کہ شاید 100-200 انسان بھی مل کر ان پتھروں کو نہ اٹھا سکیں۔ یہاں پر حضرت مریم پروان چڑھی اور اسی محراب میں جو ہے تو بے موسمی پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہ جگہیں بڑی مبارک ہیں، یہ تبرکات ہیں۔ یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,24,000 کم و پیش پیغمبران کی امامت کروائی۔ مقتدی ہے سارے انبیاء، مقتدی ہے سارے انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے۔ یہیں پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان و اقامت پڑھی۔ یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسول سے ملاقاتیں کی۔ اس کو قبہ محمدیہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی معراج پر روانہ ہونے سے پہلے، تو اس کی یاد تازہ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا قبہ یعنی گنبد بنا دیا گیا ہے اور اس میں ایک مصلی تعمیر کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ زیارت بھی کریں اور یہاں پر نماز ادا کریں اور برکتیں حاصل کریں۔ اس قبے کے اندر لکھا ہوا ہے شفاعت یا رسول اللہ، گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی گئی۔ تو الحمدللہ عز و جل جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے، یہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے قرآن پاک میں جو باتیں ہیں وہ سب سچی ہیں اور بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم اپنا ایمان تازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسجد اقصی شریف کی آپ نے زیارت بھی کی اور کیسے کیسے پیارے مقامات، سبحان اللہ۔ ہمارے ولی کی دعوت اسلامی حضرت مولانا مفتی عبدالنبی حمیدی اطال اللہ عمرہ نے زیارت کروائی ہے اور سبحان اللہ، یہ مفتی صاحب خود مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر یہ ایک ریکارڈنگ کا سلسلہ ہوا جس سے آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آج آپ نے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی محبتیں ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے، مضبوط فرمائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ سفر معراج کے مشاہدات بیان ہو رہے ہیں، خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سلسلوں میں ایک بات ہم نے عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد ڈار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شان حبیب الرحمن ان کی بہت لطیف کتاب ہے، سبحان اللہ۔ اس میں مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں معراج کی حکمتوں کے حوالے سے کہ معراج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لیے جنت کے بدلے میں۔ جی۔ اس کے بعد یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کا خریدار اور مسلمان فروخت کرنے والے، جی۔ اور یہ سودا ہوا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں اور جس کی معرفت سے سودا ہوا وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی دیکھے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کی جان، ان کے مال تو دیکھ لیے تھے، لیکن جس چیز کے بدلے میں سودا ہوا تھا جی۔ وہ چیز یعنی جنت دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا پھر بات۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات جو مشاہدات کیے، نبی علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھا، جی جو کچھ دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا بیان فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے۔ جی
یہ میں بیان کر چکا جی جن کے بارے میں پوچھنے پر بتایا گیا کہ میں عرض کروں تھوڑی سی اس کے آگے کچھ وضاحت بھی ہے. جی چند جو بلند و بالا محلات ملاحظہ فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ان لوگوں کے لیے ہیں آپ کی امت میں سے واہ جو غصے کو پینے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تشریف لے جاتے ہیں, رب العالمین جل وعلا کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے, سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا مومنوں پر جو انعام و اکرام فرمائے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہا ہے. واہ نبی علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر غلاموں کو بھی خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے غلاموں, میرے لائے ہوئے دین پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی شریعت پر اگر تم عمل کرتے چلے جاؤ گے تو جو جنت تمہیں نصیب ہونی ہے وہ بہت بلند و بالا. سبحان اللہ سبحان ہم دیکھیں کہ سلمان بھائی ہمارے غصے کی کیا کیفیت ہے. بعض کیونکہ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے گھر میں جاتے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں. حضرات بولیں گے حاضرات بولیں, دونوں طرح بن جائے گا آگے. حاضرات بولیں گے تو زیادہ ہو جائے گا. چلیں بہرحال آگے. جی نہیں, ہم گھر میں پہنچے ہمارے بچے سہم جائیں صحیح. تو بتائیے کہ جب بچے کو دکھ درد یا تکلیف ہوگی وہ تو آپ سے پہلے ہی ڈر کے رہتا ہے. آج مختلف یوں سمجھ لیجئے سینیریوز میں کئی باتیں کی جاتی ہیں کہ بچوں کو یہ سکھائیں, کچھ اٹیمپٹ ہو ان پر تو اس سے حفاظت کے لیے یہ سکھائیں. جب آپ بچے کو اتنا فری کریں گے ہی نہیں, اتنا اسپیس ہی نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے کوئی بات کر سکے, تو وہ بیچارہ تو خود سہم کر, آپ سے سہم کر جو بچہ زندگی گزار رہا ہے وہ کسی اور کے دباؤ ڈالنے پر بیچارہ کیا کرے گا. اللہ آپ کی اولاد کو تو اولاً آپ کا ہونا چاہیے. سبحان کوئی اللہ. خوشی ملے تو وہ آپ سے شیئر کرے, کیا بات. کوئی غم آئے تو بھی وہ آپ آپ کو سے بتائے. شیئر کرے. صحیح. اگر خوشی ملے, خوش ہو رہا ہے وہ, اس کی خوشی شرعی تعلیمات کے مطابق ہے. واقعتاً شریعت اس بات پر خوش ہونے کا ہی حکم دیتی ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے, آپ اپنے بچے کی خوشی میں شریک ہو جائیں. مدینہ مدینہ. اور والدین تو یہ چاہتے ہیں نا کہ ان کی اولاد کی خوشی دوبالا ہو. جب والدین اولاد کی خوشی میں شریک ہو جائیں گے ان کی خوشی کیسی دوبالا ہوگی. مدینہ مدینہ. اسی طرح آگے چلیے تو جب وہ کسی پریشانی میں ہے اور آپ نے اس کو اتنا اسپیس دیا ہوا ہے کہ وہ آپ سے پریشانی شیئر کر سکے, تو جب آپ سے پریشانی شیئر کی جائے گی نتیجتاً یہ ہوگا کہ آپ اس کے بڑے ہیں, اس کو اس کی پریشانی کا حل بتائیں گے. مدینہ مدینہ. جس پریشانی کے ساتھ وہ جوجھتا رہتا, لگا رہتا, برسر پیکار ہوتا کہ اب اس کا حل کیسے نکالنا ہے, اکیلا پریشان ہوتا, جب آپ کا ساتھ اس کے ساتھ ہوگا تو وہ پریشانی سے جلدی نکلنے میں کامیاب ہو جائے. مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. اس میں اس بچے کا بھی فائدہ ہے کہ وہ کسی تجربہ یافتہ شخص کی تجربے سے فائدہ اٹھا لے گا, مدینہ اور دوسرا آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ کی اولاد اگر سکون میں ہوگی, خوشی سے نہال ہوگی, تو اس کو دیکھ کر آپ خود خوش ہو رہے ہوں. مدینہ مدینہ. بہت زبردست بات کہی ہے آپ نے. والدین کو واقعی اولاد کے ساتھ ایسا ہی جو ہے وہ رویہ اور انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اولاد اپنی تکلیف اپنے ماں باپ کو بتائے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین سے تو شیئر نہیں کیا جاتا, ہاں دوستوں کو بتا دیا جاتا ہے, یا جن کے ساتھ تھوڑا فرینڈشپ والا معاملہ ہوتا ہے ان کو بتا دیتے ہیں. اچھا بتا تو دیا, اب وہ اپنے اعتبار سے اس کا کوئی حل بھی بتا دیتے ہیں. اچھا وہ جو حل بتاتے ہیں چونکہ ان کو تجربہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے ذہن کے مطابق وہ حل بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس حل پر عمل کرنے سے مزید نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اولاد کو اگر کوئی تکلیف ہے, کوئی دکھ ہے, تو وہ اپنے ماں باپ سے بیان کرے, اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کی بات سنیں. جی ہاں, آپ نہیں سنیں گے پھر یہ کسی اور کو سنائے گا, اور جب کسی اور کو سنائے گا تو پھر کیا ہوگا, یہ بھی ایک اگلی بات ہے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. کل رات کو ولی کے دعوت اسلامی ہمارے یوسف سلیم بھائی, ان کے ساتھ کچھ تھوڑا ٹائم مجھے گزارنے کا موقع ملا. شام کا ٹائم تھا, میں نے دیکھا جی ان کا مدنی منا 10 سال عمر ہے, امامہ باندھا ہوا ہے. وہ آیا اور آ کے کہا وہ بڑی رات مبارک ہو آپ کو, اور اب والد کا جو ہے وہ بوسہ بھی لیا, اس نے ہاتھ چومے بڑے طریقے سے. سبحان اللہ. یوسف بھائی نے بھی ان سے جو ہے وہ محبت پیار والا جو ہے معاملہ کیا, اور یہ بھی کہا بڑا اچھا امامہ باندھا ہے, خود باندھا ہے. واہ سبحان اللہ, واحد امامہ مدنی منہ نے باندھا ہوا تھا. پھر کچھ دیر بعد یوسف بھائی کی چھوٹی مدنی منی آ گئی. وہ مدنی منی آئی اور مطلب مدینہ مدینہ, یعنی جو انداز تھا یوسف بھائی کا اپنی مدنی منی کے ساتھ اور مدنی منی کا اپنے باپ کے ساتھ, یہ دونوں دیدنی بھی تھے اور قابل تقلید بھی تھے.
تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا، محبت کا، نرمی کا برتاؤ جاری رکھیں اور اپنی اولاد کو یہ سپیس دیں، جس طرح خالد بھائی نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے پرابلمز، اپنے ایشوز شیئر کریں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ پریشان بھی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں. کوئی میسج کر رہا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کال کر رہا ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی کال کر رہا ہے، آپ کو اس کی کال نہیں سنی، نمبر بلاک کریں، ختم بات، کہانی ختم، پریشانی ختم. کوئی بندہ میسج کر رہا ہے، میسج کرتا ہی جا رہا ہے. اچھا وہ کیا میسج کر رہے، چلیں اس کو چھوڑیں، اگلی کہانی ہے. کیا میسج کر رہے جیسے بھی کر رہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. بھئی اگر میسیجز سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، واٹس ایپ پر ایک بندہ ہے وہ تنگ کر رہا ہے جسے آپ کہہ لیں، یا عجیب باتیں کر رہا ہے، تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر آرام سے بلاک کریں، نمبر اور موج اڑائیں آرام سے، آپ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو پریشانیاں، ٹینشنیں بھی نہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نہیں لے لینی چاہیے، ان کی حل بہرحال موجود ہیں. نمبر آپ اپنے فون کے ذریعے سے بلیک لسٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پر اس کو بلاک کر سکتے ہیں. ایسے موبائل بھی ہیں، ان پہ بھی آپ جو ہے نمبر بلاک کر سکتے ہیں. اور آپ جو ہے جو سروسز دینے والے ہیں، کمپنی والے ہیں، ان کو بول کے بھی نمبر بلاک کروا سکتے ہیں. آسان سا، اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے آپ اس کا نمبر بلاک کروا دیں. آپ وہ اپنے اس کے اوپر وہ جہاں ہے وہ رہے اور آپ اپنا سکون میں رہیں اور اپنی لو رب تبارک و تعالیٰ سے لگا کر کے رکھیں. میں نے سوچا کہ مدنی پھول ہے، اس کو بیان بھارل کر دیا جائے. عابد بھائی، خالد بھائی نے جو ابھی نوید سنائی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا بلند و بالا محلات اور یہ غصہ پینے والے، درگزر کرنے والے، یہ باتیں سننے کی حد تک تو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور اچھی ہیں بھی، اس لیے اچھی لگتی ہیں. لیکن یہ ہماری زندگی میں یہ نافذ کیوں نہیں ہو پاتی؟ یعنی میری زندگی میں میرے غصے پہ کنٹرول کیوں نہیں ہے؟ بھئی مجھے کسی پر غصہ آیا ہوا ہے، اب میرا منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا. ایک بندہ ہے وہ رابطہ بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، مثلا 2 بھائی ہیں آپس میں، 2 بھائیوں کا آپس میں کسی بات پر تنازع ہو گیا، وراثت پر تنازع ہو گیا. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے عابد بھائی، وراثت پر تو تنازع بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اصول اور قوانین جو ہے وہ بیان فرما دیے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کیا حصہ ہے، کتنا ہے، کس کو کیا ملے گا، کتنا ملے گا، کس طرح ملے گا، یہ سب کچھ بیان ہے. وراثت میں تو جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کسی ایسے مسئلے پر آپس میں ہوگی چپکلش، تو اب ایک بھائی ہے، دوسرا بڑا بھائی ہے، وہ چھوٹے بھائی سے رابطہ کر بھی رہا ہے، تو اب یہ چھوٹے بھائی کا منہ سیدھا نہیں ہو رہا، یا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے بات کر رہا ہے، وہ اس کو درخور اعتنائی نہیں سمجھ رہا. یہ جو کیفیات بن جاتی ہیں اور یہ جو انداز بن جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں معراج شریف کا ایک جو مقصد ارشاد فرمایا نا، اس میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سبحان اللہ، یعنی ہم نے اپنی نشانیاں دکھانی ہے. سبحان ان میں کچھ ثواب بھی دکھایا گیا اور کچھ عذاب بھی دکھایا گیا. ٹھیک ہے تو ثواب کا تذکرہ جو انہوں نے کیا، جی تو اس میں آپ نے جو سوال فرمایا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، جی ایسا دراصل بندہ غصہ کر کر کے نا اس کے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، صحیح، جس کی وجہ سے وہ نہیں اس کو برداشت کر رہا ہوتا، اور پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری زندگی ہی غصیلے والی ہو جاتی ہے، صحیح، اور وہ اس غصے کی وجہ سے پھر مزید پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بچوں کا تذکرہ کیا انہوں نے، اور آپ نے بھی ایک بچے کی مثال دی، اگر 2 بچوں میں گھر میں جیسے لڑائی ہو جاتی ہے، تو باپ اگر یہ کہے ایک بیٹے کو کہ بیٹا معاف کر دو، اس نے مارا نا آپ کو، معاف کر دو، آپ نہیں مارو، معاف کر دو. اگر اس کو شروع سے ہی، بچپن سے ہی یہ کہہ دیں بیٹا آپ معاف کر دیں، چلو اس نے معاف کر، آپ معاف کر دیں، تو میرے خیال میں یہ اس کی معاف کر دینے کی جو عادت اس کو بچپن سے ڈالی جائے گی، یہ اس کو بڑے ہو کر بھی فائدہ دے گی. کہ میرے والدین نے مجھے چھوٹا سا تھا جو بات سکھائی تھی وہ آج تک یاد ہے، جو بتائی تھی وہ آج تک یاد ہے. تو اپنے بچوں کو اگر بچپن سے ہی معاف کر دیں، بیٹا معاف کر دیں، معاف کر دیتے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہوگا. اور اگر بڑا بندہ غصہ کرتا ہے تو یہ غصے کے نقصانات پر بھی توجہ دے کہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو غصے میں اچھلتا ہے اور لوگوں پر انتقام لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اب کی اچھال تمہیں جہنم میں ڈال دے. ہو سبحان اللہ. تو بندہ جو ہے اس پر جو ہے غور کرے کہ یار یہ کہیں ایسا نہ ہو غصہ مجھے نقصان پہنچا دے اور میں کہیں کا کہیں پہنچ جاؤں. تو اس لیے غصے کے عذاب کو بھی دیکھے
اور غصے سے رک جانا، غصے کو درگزر کر جانا، اس کے ثواب کو بھی دیکھے تو انشاءاللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور امید ہے کہ وہ اس کا فائدہ پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عذابات بھی ملاحظہ فرمائے تاکہ اپنی امت کو ارشاد فرمائے اور میری امت اس سے بچے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کام کرنے کا اور ایک ہوتا ہے کام نہ کرنے کا۔ بندے کو دونوں کام کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ ڈاکٹر سے دوائی بھی لے کے آئے اور دوائی بھی کھاتا رہے اور ساتھ میں جس چیز سے ڈاکٹر نے روکا ہے کہ یہ نہیں کھانا وہ بھی کھاتا رہے، صحیح، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایسی بات، بندہ وہی ٹھیک ہوگا کہ جو ڈاکٹر کی دوائی بھی کھائے اور جس چیز سے ڈاکٹر نے روکا ہے وہ بھی رکے اس سے۔ اب وہ کھا بھی رہا ہے اور ڈاکٹر نے بولا کھٹی چیزیں نہیں کھانا، وہ کھٹی چیزیں بھی کھایا جا رہا ہے، میٹھی چیزیں بھی کھایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ بندہ دراصل جو کامیابی جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ دو چیزوں سے بڑھتا ہے، ایک تو وہ کام کرنے والا کرے اور دوسرا جس کام سے روکا گیا وہ نہ کرے۔ وہ رک جائے اس سے، مدینہ مدینہ، واہ، اگر ایک کرے گا اور ایک نہیں کرے گا، رکنے والے سے رک جائے اور کرنے والے کو نہ کرے تب بھی خسارے میں ہے، اور کرنے والے کام کو کرے مگر رکنے والے سے نہ رکے تب بھی خسارے میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں جو ثواب والی چیزیں بتائی گئیں وہ ثواب بھی حاصل کرے، مدینہ مدینہ، اور جس چیز کا حضور نے عذاب بیان فرمایا اس چیز سے رکے بھی، یہ ضروری ہے دونوں چیزوں سے۔ اس کو مشکل الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یوں ہو سکتا ہے امر پر معمور ہو جائے اور منہی عنہ سے جو ہے وہ رک جائے۔ رک جائے۔ مشکل اگر کیا جائے تو یوں بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ماشاءاللہ آپ آسانیاں کرتے ہیں آج آپ۔ مجھے وہ ایک یاد آ گئی نا، جیسے یہ فرمایا حکم جو ہے وہ ہمیں دو طرح کے ہیں، جی، معرفت نفسی ما لہا و ما علیہا، اس کی بھی صورتیں بنتی ہیں کافی ساری۔ تو اس میں یہ ہے جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے، مطلب روکا گیا ہے جو منہی عنہ ہے، منہی عنہ جس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جب ہم نے اصول فقہ پڑھا تھا اور اصول شاشی پڑھی تھی، اس میں پہلی کتاب ہے اصول فقہ کی، تو اس میں یہ نہیں کا باب تھا۔ منہی عنہ کبھی کبھی لذات ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی لغیر ہی بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اس کی بھی آگے قسمیں ہیں۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو اصول فقہ پڑھے ہوئے ہیں وہ بات بخوبی جانتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا امر ہے، امر بہت ساری قسموں کے لیے ہوتا ہے۔ امر مطلب حکم دینا، یہ بہت ساری قسموں کے لیے ہوتا ہے۔ الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے، امر استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے ایک جو ہے وہ قواعد و ضوابط ہیں جو شریعت مطہرہ نے وہ بیان کیے ہیں۔ جامعۃ المدینہ میں اگر آپ آ جائیں گے، ابھی تو جامعۃ المدینہ کے پیپر ہونے والے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ داخلوں کا سلسلہ ہوگا، تو آپ خود جامعۃ المدینہ میں آ جائیں گے تو آپ بھی یہ باتیں جان جائیں گے، اور اگر آپ کی اولاد آ جائے گی تو وہ بھی جان جائے گی انشاءاللہ، علم دین سے روشناس ہو جائیں گے۔ تو نیت اس میں یہ بھی ہوتی ہے تھوڑا جامعۃ المدینہ کا بھی سمجھ لیں کہ کیس جو ہے وہ دیا جائے۔ جی کچھ چیزیں مزید یہ کہ اصطلاحات کے ساتھ زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہیں، صحیح، جن کو ان کی اصل پتہ ہوتی ہے یا ان کے لیے جو خاص الفاظ وضع کیے گئے ہوتے ہیں، ایسی بات، جب وہ لفظ کہے جاتے ہیں فوراً بات کلک کر جاتے مدینہ مدینہ۔ جی عابد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آگے تشریف لے جانا یہ ابھی باقی ہے، اس کے مشاہدات بھی ابھی انشاءاللہ اس کے عذابات بھی بیان کریں گے کہ جو وہاں حضور نے عذابات دیکھے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کے مدنی پھول کا جو ایک نچوڑ خلاصہ جسے بولے وہ یہ ہوا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ کا حکم دینا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور جس سے منع کیا ہے یہ حکم شرعی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ہی بات ہے۔ بھئی اللہ کے محبوب کریم نے منع کیا ہے تو بھی رکنا ہے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو بھی رکنا ہے، اور حضور نے روکا ہے تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی روکا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جی حضور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج 27ویں شب کو رجب شریف کو حضور تشریف لے گئے تو براق پر تشریف لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشاہدہ یہ فرمایا کہ یہ 27ویں شب کو معراج ہوئی، صحیح، اندھیری رات تھی۔ ٹھیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی براق، اس کی رفتار بھی آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جہاں نظر جاتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ ٹھیک ہے، اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اندھیری رات ہے اور حضور تشریف لے جا رہے ہیں اقصی کی طرف۔ اب اس اندھیری رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ جی، حدیث کا مفہوم ہے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کی قبر کو میں نے دیکھا کہ فلاں مقام پر ہے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی وسعت کو دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی اور اتنی تیز رفتاری میں بھی زمین پر نہیں، زمین کے اندر
موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. ہم اگر کسی سواری پر ہوں اور تیز ہوں، ہمارا دن ہو اور ہمارا بھائی روڈ کے کنارے کھڑا ہو اور بہت زیادہ تیز رفتار ہو، 200 کی سپیڈ ہو، آپ 300 کی سپیڈ ہو، آپ بھائی کو نہیں پہچان پائیں گے میرا بھائی تھا یا کون تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر نہیں بلکہ قبر انور میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. ایک روایت کے مطابق 3500 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 1700 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 1800 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں کروٹ لے کر نماز ادا فرما رہے تھے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی محدثین نے کیا، اذ ہوا قائم یصلی فی قبرہ کا. فرمایا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبی پاک یصلی صلاۃ کا ایک معنی درود بھی ہے نا. درود بھی ہے. ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا. تو علماء کرام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی بتانا ہے کہ میری امت یہ دیکھو کہ میں آج دنیا میں رہ کر عالم برزخ کو دیکھ رہا ہوں اور کل میں عالم برزخ میں جا کے عالم دنیا کو ملاحظہ فرماتا رہوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سبحان اللہ بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ. یہاں ایک اور بات آپ کو عرض کروں. آپ وہ شاشی چل نکلی وہ لگ گیا. یہ لفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ سے ہم صلاۃ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں عام طور پہ؟ نماز. یہ لفظ صلاۃ ہے نا، یہ منقول ہے. منقول کیا ہوتا ہے یہ بھی اصول شاشی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا منقول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلیں. منقول بھی اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں. منقول کے بھی ایک معنی منقول کا تو یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا روایت نقل کی گئی ہے، ایک تو یہ استعمال ہوتا ہے یہ منقول ہے یعنی اس کی طرف سے یہ نقل کیا گیا ہے، اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جو منقول ہوتا ہے نا، منقول اصطلاحی اصول فقہ والا، اس کا الگ ایک مفہوم ہے اور الگ ایک مضمون ہے. چلیں بہرحال یہ اصول فقہ کی کلاس نہیں ہے، آگے چلتے ہیں، آپ کی کال شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا نام سید سیف الدین شعبت طاری ہے. میں کرناٹک ہند ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. سلمان بھائی، کل ہم نے مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ اور اجتماعی ذکر و نعت ساتھ میں دیکھا. بہت دل کو چھو جانے والا تھا. ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو کل ہی شب معراج ہو چکی ہے، مگر ہند میں ہمارے یہاں آج شب معراج ہے. ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم کثرت سے درود پاک کا ورد کریں اور عبادتیں کریں. اور نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا جی. ہند والوں کو آنے والی شب جو ہے ان کے ہاں معراج شریف کی شب ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. مرحبا جی. بھائی جان ہم مورو سے بات کر رہے ہیں. افسوس بہت دور ہوں، گلزار نبی سے کی نعت سنا دے. جزاک اللہ خیرہ. بڑی مہربانی بھائی جان، مورو سے آپ کا کال کرنا. مرحبا. مدینہ ماشاءاللہ. جی سگے اتار محمد فضیل اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. اللہ عز و جل آپ کو ترقی عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ حضور آپ کی دعا کے لیے. جی عبدالرزاق اتاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ سے عرض یہ تھی کہ کل آپ نے یہ بتایا تھا کہ معراج النبی رات میں ہونے کی کیا حکمت ہے. برائے کرم آج اس کو اور ایک بار بتا دیں، بڑی کرم نوازی ہوگی. چلیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مرحبا. بہت ساری حکمتیں ہیں. علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ایک جو ہے وہ حکمت بیان فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں افتخر النہار علی اللیل بالشمس، کہ دن نے رات پر فخر کیا سورج کی وجہ سے. فقیل لہ، تو دن سے کہا گیا لا تفتخر، فخر نہیں کرو. کہ اگر تمہارے دن میں اگر تمہارے اندر سورج طلوع ہوتا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا سورج یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب رات میں ہی معراج کو آنے والے ہیں. تو بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ گویا کہ یہ رات کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج کروائی گئی. یہ ذوق کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں. علامہ زرقانی نے بہرحال جہاں تک بیان کیا ہے وہ وہیں تک بیان کیا ہے. آگے چلتے ہیں. جی
محمد زکریا عطاری لیا سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ نعتیہ کلام سنا دیں. حرز جان ذکر شفاعت کیجیے. مدینہ مدینہ. جی میں یو پی کے شہر نانپارہ سے بول رہا ہوں، ہند سے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں میرے آقا سرور دیسان امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تحفہ نماز لے کے آئے تھے. ماشاءاللہ اس دن عبادت کرنا، 27 رجب المرجب کو عبادت کرنا 100 سال کی عبادت کا نیکی کہا گیا ہے، اور اس دن کا روزہ رکھنا 60 مہینوں کی روزے کی طرح ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ انسان یہ نیکی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نہ کسی آج کل اگر کسی کو کوئی پیسے کی حاجت ہے یا کسی کو ضرورت ہے تو وہ انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے اور محنت کرتا ہے. نہ یہاں محنت کرنا ہے، نہ یہاں جنگ لڑنا ہے، نہ تلوار چلانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. بس اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. اتنا مبارک مہینہ ہے. 100 سال کی عبادت کا کہا ہے اس رات میں عبادت کرنا. 100 سال کی عبادت کا اس طرح کی ہے کوئی بات آپ کے ذہن میں؟ دیکھ لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جی ٹھیک. جی محمد ارشد عطاری ضیا کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. پیارے سلمان بھائی، آج کا موضوع مدینہ مدینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری معراج کی بہت اچھی اچھی معلومات ہمیں فراہم کی جا رہی ہیں. نعت خواں اسلامی بھائی سے اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی عرض چاہوں گا. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے. جی ماشاءاللہ، مرحبا جی. آپ کا مدینہ مدینہ کال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 27ویں شب کے 12 نوافل کی فضیلت کے حوالے سے جو روایت ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے. جو اس نے 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالی اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. سبحان اللہ. مرحبا جی، آپ کا کال کرنا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام سنائے ہمیں. کون سا کلام سننا ہے جی؟ یہ تو بتایا ہی نہیں ہے. ہاں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی جی. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. عدنان بھائی کو یہ کلام سننا ہے. خورشید بھائی ہیں، بہت شکریہ خورشید بھائی، آپ کے میسیج کے لیے بھی. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. چشتیاں شریف سے میسیج ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. حمزہ والا سے میسیج ہے، مبارکباد ہے جی، بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اور میرا نام حسنین علی ہے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام مجھے سننا ہے. عظیم میں کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، ان کے حسن پر نثار شیر
حلاوت کیجئے شیریں جاں کی حلاوت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے ارے نعت والو کچھ تو ہمت کیجئے نعت والو کچھ تو ہمت کیجئے اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے ایسے پیارے سے محبت کیجئے نار سے بچنے کی صورت کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے 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 باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور اللہ تیرے جسم منور کی تابش اللہ تیرے جسم منور کی تابش جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جان میں جانے تجل کہوں تجھے سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو ہاں سڈا دل بھی تو دلدار بھی تو ہاں کل نبی یادا سلطان بھی تو ہاں نال ارشادہ مہمان بھی تو تے میں مکھ دی گل مکا دیوا سدا دین بھی تو تے ایمان بھی تو اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے
सुभान अल्लाह, बहुत बहुत प्यारा। आपने हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम के भी कुछ अशार पढ़े हैं। सुभान अल्लाह, क्या ये प्यारा कलाम है। और ख्वाजा साहब ने कैसी प्यारी बात कही है। एक मकाम पर आप जो है वो हुजूर की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, साडा सावल मिठड़ा शाम सलूना दिलबर ते दरमान भी तू। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कुल नबियां दा सुल्तान भी तू, नाले अरशां दा मेहमान भी तू। सुभान अल्लाह। ये कलाम वाकई एक ज़ौक़ वाला है और बड़े शौक वाला है, और जिसको अल्लाह करीम अता फरमाए वही इसका ज़ौक़ और लज्जत जो है ये महसूस कर सकता है। एक और भी है उसका, मैंने कुछ इसको पढ़ा था और क्या कमाल था। साडा वंज व्यापार ते खटिया वटिया, और पता नहीं मतलब क्या मुबारक अंदाज में कहा है, यानी सब कुछ हमारा क्या है, हुजूर ही है। सुभान अल्लाह। हमारे बहुत प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, हाजी भी हैं, मदनी भी हैं। नाम है उनका अशफाक। उनका बहुत प्यारा कलाम है, आइए आपको सुनाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। किसको देखा किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम सलाम। शबे उरूजे मोहम्मदी है, 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 शबे उरूजे मोहम्मदी है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक, मलक फलक अपनी अपनी लय में ये घुरना दिल का बोलते थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार गस्ते आते, इधर से नफहात उठ रहे थे। ये छूट पड़ती थी उनके रुख की कि अर्श तक चांदनी थी छटकी। वो रात क्या जगमगा रही थी, जगह जगह नस्ब आईने थे। शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है। नई दुल्हन की फबन काबा निखर के संवरा संवर के निखरा, हजर के सदके कमर के एक तिल में रंग लाखों बनाओ के थे। खुशी के बादल उमड़ के आए, दिलों के ताऊस रंग लाए। वो नगमाए नात का समा था, वो नगमाए नात का समा था। हरम को खुद वजद आ रहे थे, गुबार बनकर निसार जाए। कहाँ उस राह गुजर को पाए, हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जगह बिछे थे। खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम। जब उनको झुरमट मिले कि कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है, शबे उरूजे मोहम्मदी है। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, के चांद
چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچہ جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے، تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو روئے قدسی پرے جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، نماز اقصی میں تھا یہی سر آیا گمانا اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، وہ ذل رحمت وہ رخ کے جلوے کے تارے چھپتے نہ کھلنے پاتے، سنہری زربفت اودیت لس یہ تھان سب دھوپ چھاؤں کے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، جو ہم بھی ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، شب عروج محمدی ہے، یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے، جو کلیم پر بند راستے تھے، بڑے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، شب عروج محمدی ہے، 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 شب عروج محمدی ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ یہ کلام ہند والوں کے نام، ہند کے عاشقان رسول کے لیے آج جو ہے وہ آج کی آنے والی جو رات ہے یہ شب معراج ہے، اللہ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ معراج کے مشاہدات یہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، اور اس حوالے سے مبلغین دعوت اسلامی مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں۔ خالد بھائی۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جی، جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہ بتائیں کہ کون ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پوچھنے والا سوال اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، لیکن جب خبر دینی ہو نا تو کسی کی عظمت اور شان کے اظہار کے لیے بھی یہ بات تاکیداً لائی جاتی ہے کہ یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں، یہ وہ نہیں، بلکہ یہ وہ شخص ہے، ذی مرتبہ آدمی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو عرش کے نور کے میں نہا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہا کرتی ہے، اللہ اللہ اللہ، اس کا دل مسجدوں میں لگا کرتا تھا، سبحان اللہ، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ اللہ، کتنی جہاد ہم اس ایک روایت میں لے ایک سکتے روایت میں ہیں بہت سی چیزیں، کہ آپ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس کے شان کو، اس کے مرتبے کو گویا خبر دی ہے کہ اس کو یہ مقام نصیب ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو ایک بار اگر پھر دوہرا دیں یہی جو چیزیں ہیں تو زیادہ دماغ میں بیٹھ جائیں گے۔ مدینہ مدینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہا کرتی تھی، ہاں، اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کی بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ مسجدوں میں ہمارا دل کتنا لگتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن تو مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہوتی ہے، سکون سے رہتا ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی السجن، منافق کا دل وہ آ تو جاتا ہے مسجد میں لیکن ایسے ہوتا ہے جیسے قید میں پرندہ ہے کہ کب بس میں چھوٹوں اور نکلوں یہاں سے۔ یعنی سلمان بھائی دیکھا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد امام صاحب نے ابھی دعا نہیں کروائی، بس سلام پھیرا، اٹھ کر لوگ جا رہے ہیں، حتیٰ کہ جہاں وہ آیت کریمہ بیان کی گئی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس کے تحت مفسرین نے یہ بات لکھی ہے، رب نے فرمایا کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، اس کو عطا فرماتا ہوں۔ تو اس کے تحت یہ بات بھی لکھی کہ بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق دے اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا نہ کرے۔ اللہ، ہم اپنے ذرا طرز عمل پر غور کریں۔ اللہ تبارک نماز پڑھنا آپ اپنی کوشش کیا خیال کریں گے، اصل میں دی ہوئی رب العالمین کی توفیق ہے، بندے کو کوشش کرنے کی سعادت بھی مل جانا یہ رب کی توفیق کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو جب بندہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کر لے، بلکہ پچھلے دنوں بھی عبدالحبیب بھائی کا ایک مدنی گلدستہ آن ایئر ہوا تھا، اس میں یو کے ذمہ داران کو مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے اور یہ بات کہی تھی کہ یہ تصور آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں مٹا ہوا ہی تھا کہ بندہ عبادت کرے اور رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ کہے کہ مولا اس کو قبول کر لے، اس کی ریاکاریاں معاف کر دے۔ عبادت کرنے والا تو اپنے آپ کو بہت یوں سمجھے کہ دوسروں کی بنسبت بڑا سمجھ رہا ہو کہ میں تو عبادت کرنے والا ہوں، یہ تو عبادت کرنے والا ہی نہیں ہے، گویا ایک تکبر والا معاملہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا یہ معاملہ بھی ہے کہ رب کی عطا کی ہوئی توفیق سے عبادت کرتے ہیں، پھر دعا بھی اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے کہ مولا تو نے عبادت کی توفیق دی ہے، اس کو قبولیت سے بھی ہمکنار فرما، اللہ اکبر، اس کی ریاکاریاں مٹا دے۔ جو آج جہاں جیسے ہند میں بڑی رات ہے، شب معراج ہے، جو عبادتیں کریں، جنہوں نے گزشتہ رات عبادتیں کی، تو رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بھی دعائیں کرتے رہیں کہ رب العالمین ہمیں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے ان عبادتوں کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو ذکر الہی سے بھی زبان تر رہے، رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں عبادتیں بھی کرتے رہے، مسجد میں ہمارا دل لگے، اور امام صاحب دعا کروائیں تو دعا بھی کر لیں۔ امیر سند کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، دعا کا شعر ہے، بڑی پیاری بات امیر سند اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو،
तबारक व तआला हमें फजूल गुफ्तगू से बचाए। क्या फरमाएंगे आबिद भाई, एक जगह तो जिक्रुल्लाह से ज़बान तर रखने वालों को इतनी बड़ी बिशारत जो है वो मिलेगी, इतना बड़ा सवाब मिलेगा। हुजूर ने देखा बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जो है वो अर्श के नूर में जो है वो डूबा हुआ है, और इधर यहाँ है कि गप्पे ही खत्म नहीं होती, बातें ही खत्म नहीं होती, गोसप भी खत्म नहीं होती, मैसेजेस ही खत्म नहीं होते, तो जिक्रुल्लाह कब करेंगे? अल्लाह अल्लाह, जिक्रुल्लाह करना ये सादत की बात है, और ये फजीलत ये सुन कर ना तो झूम गया मैं, सुभान अल्लाह, कि ये इतनी प्यारी फजीलत और कितना आसान है, वो मुश्किल काम भी नहीं है। ऐसी बात, जिक्रुल्लाह करना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आसान है। बस औकात इंसान जिक्र बिल जवारे भी होता है, दिल के साथ जिक्र, यानी कि इससे मुराद ये होता है कि बंदा दिल में हर वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। सही। और अमल जो नमाज हम पढ़ते हैं ना, ये हाथ हमारे झुकते हैं, ये पेशानी झुकती है, ये हमारा जिस्म भी जिक्र कर रहा होता है। सही। और जिक्र इतना आसान है, ज़बान से बंदा कोई भी जिक्र करे, अल्लाह अल्लाह करे और ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तिलावत कुरान करे, दुरूद सलाम पढ़े, जो भी नेक काम है वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए करे, तो वो जिक्र है। सुभान अल्लाह, कितना आसान है, और फजीलत कितनी बड़ी है, फजीलत कितनी बड़ी, काम कितना आसान है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पे कितना बड़ा करम है कि उम्मत इतना छोटा आसान काम करती है और अजर अल्लाह ताला इतना बड़ा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गप्पे वगैरह, ये बातें, ये इनका फ़ायदा पता नहीं क्या फ़ायदा है इसका लोग समझते हैं। बाज़ औक़ात यूँ होता है कि भी बातचीत करने से बंदे का दिल जो है वो हल्का हो जाता है, लेकिन एक मुशाहदा ये भी है कि बाज़ औक़ात बातचीत करने से दिल और जो है ना वो यूँ समझ लें कि परेशान ही हो जाता है। तो इसका आसान सा तरीका दिल हल्का ही करना है। तो इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्री इलल्लाह का फिजान अगर मिल जाए, बंदा अपने रब की बारगाह में, रात का पिछला पहर हो, अल्लाह अकबर, और वो रात के उस पिछले पहर में बंदा जो है वो उठे और इखलास के साथ, सिद्क़ व इखलास के साथ उठे, उठ के वज़ू करे, वज़ू करके जो है वो मुसल्ला बिछाए और 2 रकत नमाज सलात तौबा नमाज तहज्जुद अदा करे, और फिर उसके बाद जो है वो बैठे और अपने हाथ उठाए, कुछ जिक्रुल्लाह करे, अल्लाह तबारक तआला को याद करे, हुजूर की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम पढ़े, और फिर वो है ना कि हिजर तेरा ये पानी मंगे तो मैं खून ना दे गेड़ा। फिर बंदा रो रो के अपने मामलात अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अर्ज करे। फिर मैं गारंटीड ये बात कह रहा हूं, फिर आपका दिल भी हल्का होगा, आपको सुकून भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा, परेशानी दूर भी हो जाएगी। ये काम करें, करने वाले काम करें। ये क्या लगे हुए हैं जो है वो पैकेजेस करवाए हुए हैं, कॉल्स के लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, 20-20 मिनट बातें कर रहे हैं, 21-21 मिनट, 25-25 मिनट, 40-40 मिनट, 1-1 घंटा बात फोन के ऊपर। तो समझ ही नहीं आती 1 घंटा क्या बंदा बात करे। अभी घर पे भी अगर कॉल करे तो कितनी बात बंदा घर पे भी कितनी देर बात कर सकता है। तो ये एवं खाम खा फजूल की बातें, हाँ जी फलां का सुनाए, उसका बनाए, क्या बताया था खाने में, क्या पकाया था, तो नमक कब डाला था, तो ये क्या किया था, तो वो क्या किया था, तो कितना नमक डाला था। यानी अजीब अजीब मतलब कहानियां रबड़ की तरह खींचते जाएंगे तो ये तो मतलब खींचते चला जाएगा। तो ये उल्टे काम छोड़ के, या मैसेजेस कर रहे हैं, अब लगे हुए मैसेज पे लगे हुए हैं, गप्पे मैसेजेस पे लगा रहे हैं, ये काम छोड़ें। ये करने से तो कल क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। जी हाँ, जो अल्फाज ज़बान से निकाल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इसका हिसाब भी है कल में क़यामत में। तो वो काम करें जो पार लगाने वाला काम है, डुबाने वाला काम नहीं है, वो काम करें। और वो क्या है? वो जिक्रुल्लाह करना है, वो अल्लाह का जिक्र करना है। आप सफर कर रहे हैं, जिक्रुल्लाह करें। उमूमी तौर पर दौरान ट्रैवलिंग लोग कुछ भी नहीं करते और इजी फील हो रहा होता है, यही या मोबाइल को ही निपटा रहे होते हैं सफर के दौरान। जो समझदार लोग होते हैं वो दौरान सफर जो है वो अगर मतलब बस में सफर कर रहे हैं या रिक्शे में सफर कर रहे हैं या कार में सफर कर रहे हैं तो स्टडी नहीं करते, बार बार कभी गाड़ी रुकेगी, कभी जम के ऊपर से गुजरेगी, तो ऐसी सूरत में नजर जो है ये भी मुतासर हो सकती है। बहरहाल अगर ऐसी सफर हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है, या प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लेन में उमूमी तौर पर झटके वटके नहीं, उमूमी तौर पर नहीं लगते, लेकिन प्लेन में भी जब झटका कभी अगर लगे तो अल्लाह महफूज फरमाए, कोई एयर पॉकेट आ जाए तो जहाज एकदम से नीचे भी आ जाता है, ये भी मसला हो जाता है। चलिए बात जो बयान करने जा रहा था वो ये है कि उमूमी तौर पे लोग जो है वो सफर के दौरान फारिग ही होते हैं या मोबाइल ही निपटा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में फारिग बैठने की बजाय बंदा जबान हिलाता जाए, अल्लाह अल्लाह करता जाए, सुबहान अल्लाह कहता जाए,
जन्नत में दरख्त लगवाता जाए। जिक्रुल्लाह की एक बड़ी प्यारी फजीलत है, मैं कह सकता हूँ कि शायद ना सुनी हो। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी रिवायत है, एक तफसीर में पढ़ा था कि बंदा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि अगर ये लोग जान लें कि जिक्रुल्लाह में कितना बड़ा अजर है, अगर लोगों को पता चल जाए तो ताजर अपनी तिजारत छोड़ दे, अल्लाह अल्लाह, मालदार अपनी मालदारी को छोड़ दे, सुभान अल्लाह, और वो जिक्रुल्लाह में रख जाए। वहां ब्रैकेट में लालन में लिखा था जैसे सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मिसाल के तौर पर। आगे इरशाद फरमाया कि अगर इस दुनिया को 10 गुना कर दिया जाए, इस पूरी दुनिया को 10 गुना कर दिया जाए इसकी तादाद को, और उस एक मर्तबा सुभान अल्लाह का सवाब उन सभी लोगों को तकसीम किया जाए तो मेरे आका ने फरमाया ये सवाब सभी को किफायत करे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो ये जिक्रुल्लाह हम जिसको मामूली समझ रहे होते हैं कि यार इतना नहीं, इसका अजर तो देखें कितना बड़ा है कि अगर 10 गुना भी दुनिया में हो और सभी को तकसीम किया जाए तो सबको किफायत कर जाए। इसलिए तो अलल लिसान जी, खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान। वाह वाह वाह। इसीलिए कहा आला हजरत ने कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। ये वो कह रहे हैं जो अमाल कर भी रहे हैं, हमारे तो वैसे ही हाथ खाली हैं, और हम गौर कर लें कि हम यूं ही खाली हाथ लेके जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। इंशाल्लाह हम भी अल्लाह की रिदा वाले काम करेंगे, और हुजूर ने जो मेराज की शब जो इनामात और इकरामात का जो अजर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा है, इंशाल्लाह हम वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपकी दावत इस्लामी का मदनी माहौल यही चाहता है। जी हाँ, शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की ज़ाते वाला सिफात, आप भी यही चाहते हैं कि लोग अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें और जन्नत में ले जाने वाले काम करें, अच्छे अखलाक अपनाएं, अच्छा किरदार अपनाएं, अच्छा अंदाज अपना बनाएं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर जो है वो करम ही होगा और अल्लाह की रहमत से बेड़ा पार होगा। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से बसता हूँ, और आज हफ्ता भी है, और हर हफ्ते को शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा होता है, हफ्तावार मदनी मुज़ाकरा है, और ये हमारे 12 मदनी कामों में से जो 5 मदनी काम हफ्तावार हैं उनमें से एक मदनी काम भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आलमी मदनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना में आती है और मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करती है। फिर इसके बाद खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होता है, और रजब शरीफ का महीना है तो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की तरकीब भी बनती है। इसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला रहता है। अमीर सुन्नत को जो है वो रोज़ों में देखा है, रोज़ों की कसरत देखी है, और ये आज का नहीं बल्कि जिन्होंने अमीर सुन्नत को बहुत पहले देखा वो भी ये बयान करते हैं कि आपका शुरू से ही नफली रोजे रखने का एक मामूल चला आ रहा है। मदनी मुज़ाकरे की बात आई, मदनी मुज़ाकरे की दावत आप दे रहे हैं। मैं मदनी मुज़ाकरे को एक बहुत बड़े बाग की मिसाल से ताबीर करता हूँ। वाह। जिस तरह बंदा बाग में जाता है तो वो मुख्तलिफ फल खाता है जी, उसको सेब भी मिल जाता है, अनार भी मिल जाता है, उसके जायके भी मिल जाते हैं, और चलते चलते आगे वो जाता है तो उसे फूल की खुशबू भी आ जाती है। फिर आगे बढ़ता है तो उसको एक बड़ी प्यारी सी जगह भी नजर आ जाती है। तो मदनी मुज़ाकरा भी गोया ऐसा बाग है कि जिसमें कभी आपको रोज़े का मसला पता चल जाएगा, कभी नमाज की बात पता चल जाएगी, थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खुशबू आ जाएगी, और थोड़ा आप आगे चलेंगे तो फिर आपको यहीं से गोया मदीना शरीफ नजर आएगा। मदीने की मोहब्बत में रोना ऐसा है गोया मदीना शरीफ देखना है, और कईयों को नजर भी आ जाता है। तो जो मदनी मुज़ाकरे में आता है तो वो गोया एक बाग के अंदर आ गया है। और हदीस पाक का मफहूम भी है कि जब तुम, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, बाबुल मसाजिद में मौजूद है कि जब तुम जन्नत की क्यारियों में से गुजरो तो उसमें से तुम कुछ नेमतें चुन लिया करो, कुछ नेमतें चुन लिया करो। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जन्नत के बाग, जन्नत की क्यारियां क्या? तो फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो मसाजिद है ना, मसाजिद,
یہ جنت کی کیاریاں، یہ باغ ہیں. جب تم وہاں سے گزرو، وہاں جو علم دین کے حلقے لگے ہیں اس میں بیٹھ جاؤ. اس میں جب بیٹھو گے تم کہو گے سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. یہ ایسا ہے گویا تم جنت کی نعمتیں کھا رہے ہو. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. روایت بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. کچھ آپ کی کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں، اور ایک گھریلو علاج بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. چلیں لگے ہاتھ، کافی سارا اس کا آتی رہتی ہیں، کالز بھی آتی رہتی ہیں، میسیجز بھی آتے رہتے ہیں. قد بڑھانے کا جو گھریلو علاج ہے بڑا آسان سا ہے، اور یہ کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع بھی عطا فرمائے، فائدہ بھی عطا فرمائے. اور جتنی فکر جن کے قد کم ہے ان کو اگر اتنی فکر جو ہے، جتنی فکر قد بڑھانے کی ہوتی ہے، اتنی فکر اگر قبر و آخرت کی بھی ہو جائے نا تو یقین مانے نور علی نور ہو جائے. اللہ تعالیٰ فکر آخرت بھی عطا فرمائے، اور جو قد جو ہے وہ اگر نہیں بڑھ رہا یا قد چھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس ایشو کو بھی دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. خلیل بھائی نے اس کے حوالے سے کافی کچھ بیان کیا ہوا ہے، تو آئیے آپ کو مدنی گلستہ دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ابھی میسج بھی آ گیا ہے، پیارے سلمان بھائی آپ مجھے چھوٹے قد کا گھریلو علاج بتا دیں. چلیں جی، 2 بار لکھ کر. کیا شان ہے آپ کی، 2 بار لکھ کر میں کیسے بتاؤں گا جی. چلیں بہرحال مدنی گلستہ دیکھ لیں آپ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج. مدنی چینل کے ناظرین، آج کل بعض گھروں میں ایک پریشانی پائی جاتی ہے کہ بعض گھروں میں مدنی منیوں کا جو قد ہے وہ کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں. تو ہم آج انشاءاللہ عز و جل جو گھریلو علاج عرض کریں گے وہ اسی سے متعلقہ ہے. قد بڑھانے کے حوالے سے جو نسخہ عرض کرنا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں. نمبر 1 اسالیہ، اسے ہالوں کے بیج کہا جاتا ہے، اسالیہ بھی کہا جاتا ہے. اور نمبر 2 دودھ. اور نمبر 3 کشتۂ مرجان. دودھ تو الحمدللہ رب العالمین ہر گھر میں ہی کم و بیش موجود ہوتا ہے، اور یہ جو 2 چیزیں آپ نے دیکھیں، ہالوں کے بیج، یہ آپ کو کسی پنساری کی دکان سے مل سکتے ہیں. اسی طرح سے کشتۂ مرجان، یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان سے آپ یہ طلب کر سکتے ہیں، وہاں سے انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کو دستیاب ہو جائے گا. اب اس کا طریقہ کار سماعت فرمائے کہ آپ نے اس کو بنانا کس طرح سے ہے. سب سے پہلے ہالوں کے جو بیج ہیں 1 چمچ تقریباً 10-12 گرام اندازاً، جو بڑا چمچ ہوتا ہے 10-12 گرام ہالوں کے بیج لے کر جو ہے 1 گلاس دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے. پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے کچھ دیر پکانا ہے. پکانے کے بعد جو ہے اس کو آپ رات کو رکھ دیں، اور صبح جو ہے 1 چٹکی کشتۂ مرجان اس پہ چھڑکنا ہے، اور صبح جو ہے نہار منہ یعنی خالی پیٹ اس کو استعمال کرنا ہے. تو آئیے اس کو آپ کو بنتے ہوئے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے 1 گلاس دودھ ہم نے پتیلی میں اس کو ڈالنا ہے. 1 چمچ ہالوں کے بیج ہم نے 1 گلاس یہ جو دودھ ہم نے ڈالا ہے اس میں اس کو کچھ دیر پکانا ہے. درود پاک پڑھتے رہیے اور اسے پکاتے رہیے. درود پاک کی برکتیں بھی انشاءاللہ عز و جل اس میں شامل ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آفت نصیبوں پر کرم مولا رسول پاک کی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے 1 گلاس دودھ کے اندر ہالوں کے بیج 1 چمچ ڈال کر اسے پکایا تو یہ کھیر کی شکل اختیار کر گیا. رات کو بنانے کے بعد اسے ڈھانپ کر کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجئے. اسے صبح نہار منہ استعمال کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے پہلے تیسری چیز جو ہماری اس میں شامل تھی کشتۂ مرجان، تقریباً 1 چٹکی کشتۂ مرجان اس پر چھڑک دیجئے. اور پھر جو ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے. اب یہ دوا جو ہے تیار ہے.
जिन मदनी मुन्नों मदनी मुन्नियों का, इस्लामी भाइयों का, इस्लामी बहनों का कद जो है वो छोटा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से चंद माह इस्तेमाल करने के बाद जो है वो कद जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बढ़ जाएगा। मगर ये बात याद रखिए कि ये दवा जो है 25 साल की उम्र से पहले इस्तेमाल करनी है। इसके बाद इस्तेमाल करने से इसके जो फवाइद हैं कद बढ़ने के हिसाब से वो हासिल नहीं हो सकेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वाह जी वाह, अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए और जो इस परेशानी से गुजरे अल्लाह ताला उनको भी सलामती अता फरमाए, और जिनका कद छोटा है और उनको भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की क़ज़ा पर, उसके फ़ैसले पर राज़ी भी रहें और आमाले हसना बहरहाल करते रहें। सारी ज़िंदगी अगर यही सोचते रहेंगे कि मेरा तो कद ही छोटा है, मेरा कद ही छोटा है, फिर एहसास महरूमी का शिकार रहेंगे। बहरहाल खलील भाई ने जैसे मदनी फूल अता फरमाए हैं उसके मुताबिक इस इलाज को इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए। गुफ्तगू जो है वो मदनी चैनल के नाज़रीन चल रही है और आज चूँकि मेराज शरीफ की रात है हिंद में, तो मैं ये चाहूँगा अमीर सुन्नत का जो कसीदा मेराज है सफ़ आरा सब हूर व मलक, उसके भी कुछ अशार शामिल किए जाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि जी। सफ़ आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। सफ़ आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक धूम अर्शे आज़म पर, एक धूम एक धूम अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं, मेहमान खुदा के आते हैं। कुर्बान में शानो अज़मत पर सोएंगे चैन से बिस्तर पर। कुर्बान में शानो अज़मत पर, कुर्बान में शानो अज़मत पर सोएंगे चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुजदा सुनाते हैं, मेराज का मुजदा सुनाते हैं। और जिब्रील अमीन बुराक लिए जन्नत से ज़मीन पर आ पहुँचे। जिब्रील अमीन बुराक लिए जन्नत से ज़मीन पर आ पहुँचे। बारात फरिश्तों की आई, बारात फरिश्तों की आई, मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं। ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह अल्लाह, ये इज़्ज़ो जलाल अल्लाह अल्लाह, ये औजो कमाल अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह, ये हुस्न जमाल अल्लाह अल्लाह। मेराज को दूल्हा जाते हैं, मेराज को दूल्हा जाते हैं। और अक़सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। अक़सा में सुवारी जब पहुंची, अक़सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने
نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں، اور معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہمیں، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں سب آرام سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ امیر سنت کا اسی کلام میں ایک شعر ہے اور بڑے ذوق والا شعر ہے۔ امیر اہل سنت کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ 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 نصیب فرمائے، اللہ حضور کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، اس قابل تو نہیں ہے، بہرحال کرم فرمائے تو کیا بعید بات ہے۔ سلسلہ احترام پذیر ہے۔ خالد بھائی آخر میں کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ استاد اسلام پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ بندہ یہ امید کامل طور پر باندھ لے، پھر وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آئینہ دار بنتا چلا جائے گا، کیونکہ بروز قیامت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت لینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی عرض کرنا ہے، بلکہ ابھی جو مدنی گلدستہ دکھایا گیا مسجد اقصی والا، اس میں دکھایا گیا کہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، وہاں جو قبہ بنایا گیا، قبہ محمدیہ، اس میں لکھا ہوا تھا شفاعت یا رسول اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ کریم ہمارے حق میں مقبول فرمائے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب شفاعت کی درخواست کرنی ہے تو اپنے چہرے کو تو ایسا کریں، اپنے دلوں کو ایسا کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا کہ اعمال ہی برے رہے، بروز قیامت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نہیں مل سکا، ان کی بارگاہ میں ہم درخواست سے ہی محروم رہے، تو بڑا عجیب حال ہوگا کہ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ سرکار نے ہی بات بنانی ہے، ان سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بات بن جائے گی اور آخرت میں بھی بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے صلی اللہ علیہ پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد غور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تم جس خدمات کے قدسی کرے رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سن لے کلا